वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शस्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिही व बारिक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि वक्त मुख्तसर है और इसाले सवाब की महफ़िल है, आज मैंने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो ये है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, आज इस ज़माने में डॉक्टर मौजूद हैं, वो किसी की मौत की तस्दीक करते हैं कि ये बंदा ज़िंदा है या फ़ौत हो चुका है। तो पहले जो थे वो हकीम तस्दीक किया करते थे कि बंदा ज़िंदा है या फ़ौत हो चुका है। आज कुरान हकीम से पूछते हैं, कुरान तू बता ज़िंदा कौन है और मुर्दा कौन है, ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन है, ज़िंदगी की क्या तारीफ़ है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेथ क्या है। ये तारीफ़ कुरान से पूछते हैं, क्या है कुरान तू बता जिंदा किसको कहते हैं और मुर्दा किसको कहते हैं। आप तवज्जो से समाअत कीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुआउल अख़ि लिअख़ीहि बिज़ाहिरिल ग़ैब ला युरद्दु। जब कोई बंदा अपने किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगता है जो मौजूद ना हो, वो दुआ सीधी अर्श मुअल्ला तक जाती है, वो रद्द नहीं की जाती। एक बंदा मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए जो दुआ की जाए वो रद्द नहीं होती। तो जो बंदा इस जहान में भी नहीं है और अगले जहान चला गया, हम सारे इसलिए इकट्ठे हुए कि उनके लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करें, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे और उनकी वजह से हमारे भी दर्जे बुलंद हो जाएं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा दाल मर्रु लिअख़ीहि बिज़ाहिरिल ग़ैब क़ालतिल मलाइकतु आमीन वलक मिस्लिही। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है और लोग उसके लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ करते हैं और कहते हैं, अल्लाह फलां शख्स को बख्श दे, उसकी मग़फ़रत कर दे, तो हामिलीन अर्श और जितने फरिश्ते हैं वो कहते हैं, ऐ दुआ करने वाले, हम तेरे लिए दुआ करते हैं, तूने मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ की, हम तेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तुझे बख्श दे। जहाँ ये इसाले सवाब की महफ़िल हमारे लिए एक नूर की सूरत भी रखती हैं कि जब हम किसी अपने विसाल शुदा भाई के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए, अजीज और अकरबा के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं अल्लाह इसको बख्श दे, तो ज़मीन और आसमान के फरिश्ते जवाब में हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद बुरहान रशीद से पूछते हैं, ऐ कुरान मजीद तू बता ज़िंदगी की क्या तारीफ़ है, ज़िंदगी किसको कहते हैं। तो कुरान मजीद से जब सवाल किया जाता है तो कुरान मजीद बुरहान रशीद जवाब देता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। लोगों जो अल्लाह के रास्ते में आया और फिर कत्ल हो गया, बल अहयाउ वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून तुम्हें शऊर नहीं है। अब कुरान मजीद से सवाल करें कि ऐ कुरान मजीद ये बता
اس آدمی کو قتل کیا گیا جو اللہ کے راستے میں آیا، جو مسلمان ہوا، نبی کا غلام بنا، نبی کی تابعداری میں آیا، اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں یہ مر گیا۔ قرآن فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم اس درجے کا شعور نہیں رکھتے، تم اس درجے کا ادراک نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا کہ تم تو یہی کہتے ہو وہ فوت ہو گیا، لیکن بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، وہ زندہ ہے۔ جب اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو مفسرین کرام کہتے ہیں لوگوں جب قرآن سے تم زندگی کا سوال کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے جو محبوب سے وفا کر لے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا نام ہے۔ پھر اے قرآن تو بتا موت کس کو کہتے ہیں؟ کہا انک لا تسمع الموت، محبوب جو تیری بات کو توجہ سے نہیں سنتا وہ مردہ ہے۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا زندگی وفاداری مصطفیٰ کا نام ہے اور موت غداری مصطفیٰ کا نام ہے۔ ارے جو محبوب کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ تو پتہ چلا یہ موت انسان کو مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، اے میرے امتیوں میری ذات تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا میری ذات تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہے، اور فرمایا تحفۃ المومن الموت، اے مومنو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اور ہدیہ موت کا ہے۔ یارو ادھر سے وجود مصطفیٰ وہ ہدیہ ہے، ادھر سے مومن کے لیے موت ہدیہ ہے۔ اب مفسرین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، محدثین کی خدمت میں زانوئے تلمس طے کر کے عرض کرتے ہیں اے محدثین آپ بتائیں ادھر سے رسول اللہ کی ذات ہدیہ ہے، ادھر سے موت مومن کے لیے ہدیہ ہے، یہ دونوں چیزیں کیسے وضاحت کریں گی، یہ کیسے ڈیفائن ہوگی؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تمہیں زندگی دی گئی تھی کہ والضحیٰ کے چہرے کے محبوب کا ذکر کرو، واللیل کے زلفوں والے محبوب کا ذکر کرو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر کرو، تم ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب کا ذکر کرو، تم محبوب کی صورت کا ذکر کرو، محبوب کی صورت کا ذکر کرو، محبوب کے کمالات کا ذکر کرو، محبوب کے معجزات کا ذکر کرو۔ ارے زندگی تمہیں دی تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ان کے ذکر میں گزارو، اور موت تمہیں اس لیے دی ہے کہ جس محبوب کا ذکر کرتے رہے ہو اب موت دی گئی ہے جا کے قبر میں اس محبوب کا دیدار کرو۔ تو یہ جو موت ہے یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ محبوب علیہ السلام سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو مجھے کچھ تردد نہیں ہوگا، ارے موت مدینے کے ویزا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہم مدینے جاتے ہیں ہمیں در و دیوار نظر آتے ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں تو سرکار نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ ارے جو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتا ہے، جو خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتا ہے، ارے وہ مر کے مٹتا نہیں۔ یہ کافروں اور منافقوں کو موت مٹانے کا لیے آئی ہوگی، لیکن عاشقوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے، یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ موت تو ایک پل کا نام ہے، حدیث پاک میں موت پل ہے، یہ درمیان میں یہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو آقا علیہ السلام تک ملانے کے لیے آتی ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام مدینے کے قریب ایک محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام ایک صحابی کے سرہانے کھڑے ہیں اور ان کے روح قبض کرنے کا وقت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارفق بصاحبی فإنہ مومن، اے اسرائیل یہ جو ہے نا میرا صحابی ہے، یہ میرا صحابی ہے، اور خیال کرنا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تیب نفسا وکر عینا فإنی لکل مؤمن رفیق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ بات سن کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میں ہر ایک پہ ہاتھ سخت رکھتا ہوں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا اور دل و جان سے آپ سے محبت کی، میں اس کی روح ایسے نکالتا ہوں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی جو محبوب علیہ السلام آپ کی وفاداری میں مرتا ہے اور آپ کی محبت میں مرتا ہے، میں اس کی روح قبض کرتا ہوں، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کی وفا کا عالم یہ ہے، ایک حبشی صحابی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے
ضیاء النبی شریف میں، ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے، سیرت ابن حشام میں بھی ہے، ایک آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حبشی ہوں، میرا رنگ کالا ہے اور لوگ میرے پاس اس لیے نہیں بیٹھتے کہ میرے وجود سے بدبو آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ میرے آقا میدان جنگ میں کھڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا تجھے اپنے آپ کو وابستہ کرنا تیرا کام ہے اور خدا سے ملانا مصطفیٰ کا کام ہے، تو ایک بار میری بارگاہ میں آ جا، کلمہ پڑھ لے، میرا غلام بن جا، پھر تو مجھ سے وفاداری کر اور جنت کا ضامن تیرا محبوب ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں بکریاں لے کے آیا ہوں، اس کا مالک جو ہے یہ یہودی ہے، یہ مشرک ہے، یہ بکریاں کیسے جائیں گی؟ میرے آقا نے فرمایا ذمہ داری یہ تیرے نبی کی ہے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، بکریوں کو پہنچانا تیرے نبی کا کام ہے۔ میرے آقا نے ایک مٹھی بھری اور بکریوں کے اوپر ڈالی اور فرمایا بکریوں سیدھی اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ کہ کیونکہ تمہارے نبی کا یہ حکم ہے۔ یہ بکریاں قطار در قطار سیدھی اپنے مالک کے پاس چلی گئیں۔ اس حبشی نے کلمہ پڑھا، رنگت کالی ہے، میرے آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ تم ابھی میدان جنگ میں چلے جاؤ اور وہاں جنگ کرو۔ یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج ادا نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے محبت رسول ضروری ہے، من احبانی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ ترمذی شریف میں میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، من احبانی کان معی فی الجنہ۔ تو عزیزان محترم صحابی وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، اب محبوب علیہ السلام سے وفا کرتا ہوا میدان جنگ میں جاتا ہے اور وہاں جا کے کئی جو مشرکین تھے ان کو نعرے سکر کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان تلاش کرتے پھرتے ہیں، جب اس کے پاس آتے ہیں اس کی رنگت بدلی ہوتی ہے، رنگ سفید ہوتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا غلام آیا تھا کلمہ پڑھا ہے، رنگت کالی تھی، رنگ بدل گیا، اب اس کے جسم سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لائے آپ نے دیکھا اپنی چادر مبارک کملی اپنے ایسے منہ پہ رکھ لی جیسے بندہ شرم سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے نا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی سے، اس کے سامنے میت کے آگے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے آگے چہرہ چھپا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چونکہ اس نے مجھ سے وفا کی ہے اور اس وفا کی وجہ سے اس کی جو چہرے کی سیاہی ہے تھی وہ نور میں بدل گئی، جو جسم سے بدبو آتی تھی وہ خوشبو میں بدل گئی، اور میں نے یہ چہرہ اس لیے چھپایا ہے ابھی جنت کی حوریں اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھی تھی، میں نے حیا کی وجہ سے چہرہ چھپا لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں کی ادا کی، حج ادا نہیں کیا، اتنے مقام پہ پہنچ گیا۔ فرمایا اس مقام تک پہنچنے کے لیے وفائے مصطفیٰ ضروری ہے، جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ اس جہان میں بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اور انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو تیری بات کو نہیں سنتا وہ مردہ ہے، اور جو محبوب کی بات کو توجہ سے نہیں سنتا وہ مردہ ہے، مردہ اس جہان میں رہے تب بھی مردہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی مردہ ہے۔ تو وفادار جو ہے در حقیقت زندگی وفادار یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عزیزان محترم حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ہے اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اور وفا کیا ہوتی ہے کہ جو عقائد ہیں اس پر بندہ کار بند رہے، اور صحابہ سے بڑھ کر عقائد پر کون کار بند ہوگا؟ اب عقیدہ ختم نبوت لے کر یہ صحابی دنیا سے جا رہا ہے، جب وصال ہوتا ہے صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اچانک اس کو موت آئی ہے، عجیب بات ہے اچانک اس کو موت کیسے آ گئی؟ اور اچانک موت کے سبب سے وہ جناب والا وہ بڑی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے موت آ گئی۔ اب ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے تو ان کا جو جسم مبارک صحابی کا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں انسیتو انسیتو انسیتو، ذرا خاموش ہو جاؤ، ذرا خاموش ہو جاؤ، ذرا خاموش ہو جاؤ۔ صحابہ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو جو دنیا سے وصال کر چکے تھے حضرت زید بن خارجہ وہی بول رہے ہیں۔ بعد از وصال جو محبوب کے وفادار ہیں، جو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، وہ کلام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نبی الامی و خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہنے لگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں، اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔
کہنے لگے کان ذالک کتاب الاول، یہ بات باقی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی دنیا سے جا رہا ہو، بعد از وصال کلام کرے اور محبوب کا صحابی ہو، اور پھر صحابہ اس انتظار میں تھے، عرصہ بیت گیا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کلام کیا تو آواز آئی صدقہ، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ دیکھو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ گر ہیں اور میری بات کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن تاریخ خاموش نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، جو نبی کا وفادار ہے چونکہ زندہ ہے وہ مار کے بھی بول سکتا ہے، بشرطے کہ عقیدہ ختم نبوت لے کے جائے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انوار قمریہ کے اندر ایک بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ سرہند کی سرزمین کے اوپر ایک نوجوان تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا نا تو اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا یار تیرے جسم سے بڑی خوشبو آتی ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایک دن کپڑے کی دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے گیا تھا تو ایک عورت آئی، اس نے کہا میرے دکان کے مالک کو کہ اس نوجوان کو میرے گھر بھیجو، پیسے لے آئے۔ جب میں اس کے گھر گیا اس نے مجھے برائی کی دعوت دی، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ ارے جب یہ آیت میرے کان میں گونجی تو میں نے کہا میں برائی نہیں کر سکتا۔ جب وہ باز نہ آئی میں نے کہا میں نے واش روم جانا ہے، مجھے واش روم کا رستہ دکھاؤ۔ جب میں واش روم میں گیا تو جو گندگی پڑی تھی میں نے اپنے جسم پہ مل لی، اور مجھے دیکھ کے عورت کہنے لگی یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ اس نے دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں جہاں پہ گیا تو ساتھ دریائے دجلہ تھا، وہاں میں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب رات کو میں سویا میں نے دیکھا ودھا کے چہرے والے نبی تشریف لائے اور فرمایا میرے امتی تو نے رب کے خوف سی وجہ سے گناہوں کو ترک کیا ہے، میں سرکار مدینہ تاجدار مدینہ گنبد خضرا سے چل کے تجھے ایسی خوشبو لگانے کے لیے آیا ہوں، جب تک جیے گا تیرے جسم سے خوشبو آتی رہے گی، جب مرے گا تیری قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ عزیزان محترم، آپ کتاب الثقات اٹھائیں، ابن حبان کی کتاب ہے کتاب الثقات۔ جب ہم اسماء و رجال کا علم پڑھتے ہیں اور اسناد پر بحث کرنی ہو، ہم نے حدیث کا ذوف دیکھنا ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہو حدیث حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث کا درجہ کون سا ہے، تو کتاب الثقات پڑھتے ہیں۔ ارے جب ہم نے اسماء الرجال دیکھنے ہوتے ہیں تو کتاب الثقات ابن حبان کی پڑھتے ہیں۔ ذرا ابن حبان کا عقیدہ بھی دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں جو نبی کا وفادار ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ اس بات کو لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر ابن حبان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جن کا نام اوبان بن سیفی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیخ الحدیث تھے، اپنے بچوں کو حدیث پڑھاتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا وہ فرمانے لگے میرے شاگردوں جب میں مر جاؤں مجھے سلی ہوئی قمیض نہ پہنانا، جو شریعت کے مطابق کفن ہے مجھے وہ پہنانا۔ لیکن شاگرد یہ بات بھول گئے، شاگردوں نے جناب والا ان کو وہ سلی ہوئی قمیض پہنا دی۔ اب وہ دفن کر کے واپس آئے تو ان کے حجرے پہ قمیض لٹکی ہوئی تھی اور ایک رکا پڑا ہوا تھا، میں ابو ذر غفاری کا بھانجا ہوں لیکن نبی کا غلام ہوں، نبی کا وفادار ہوں، تم یہ اپنی قمیض پکڑو، میرے رب نے مجھے جنت کا کفن پہنا دیا ہے۔ تو جنت کا جو کفن پہنتے ہیں نا وہ مر کے بھی امر ہو جاتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، موت ان کو مٹا نہیں سکتی۔ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ ارے جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کی جو موت ہے موت ان کو مٹانے کے لیے نہیں آتی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے ابن حمام، اصل نام ان کا کمال نام ہے، کمال ابن حمام۔ فتح القدیر انہوں نے لکھی ہے۔ فقہ حنفی میں جب کسی نے مفتی بننا ہوتا ہے مفتی بن نہیں سکتا جب تک فتح القدیر کا مطالعہ نہ کرے۔ فتح القدیر کے یہ مصنف ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تحقیق کر رہا تھا کہ نبی کے غلام بعد از وصال زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ کہتے میں ابن عطا سکندری بہت بڑے عالم تھے،
تصوف کے اندر اور فقہ کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ میں ان کی قبر پہ گیا اور جا کے میں نے سورہ ہود کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے میں نے سورہ ہود کی تلاوت کی تو میں اس آیت پہ پہنچا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو قبر سے آواز آئی، قبر کس کی ہے؟ ابن عطا سکندری کی ہے۔ آواز آئی یا کمالو لَيْسَ فِينَا شَقِيٌّ هَذَا كُلُّ سَعِيدٌ، یہاں سارے سعید ہیں، یہ اشقیاء کا قبرستان نہیں ہے، یہ سعداء کے خوش بختوں کا قبرستان ہے۔ میں نے پوچھا یہ خوش بخت کیسے بنے؟ کہتے وفائے مصطفیٰ کی وجہ سے ہم خوش بخت بنے ہیں، اس پورے قبرستان میں کوئی بدبخت نہیں۔ تو ابن حمام نے کیا کہا؟ لوگوں میری قبر اسی قبرستان میں بنانا، یہ نبی سے وفادار لوگ سوئے ہوئے ان کی قبر میں میں ان کے ساتھ لیٹوں گا، مجھے بھی اللہ میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیں، آپ شرح صدور فی احوال الموت والقبور کا مطالعہ کریں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں، میں مختصر عرض کر کے وقت ختم ہے اور میں نے لاہور بھی پہنچنا ہے۔ تو امام مقدسی نے کہا یہ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے نام نہیں لکھا کسی کا۔ انہوں نے کہا بصرہ میں نیک اور صالحہ بی بی رہتی تھی جس کا قدم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے قدم پہ چلتا تھا۔ ان کو پتہ چلا بصرہ کے اندر ایک کفن چور ہے اور لوگوں کے کفن اتار لیتا ہے، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو بلایا اور پیسے دیے کہ یہ پیسے لے لو میرا کفن نہ اتارنا۔ جب وہ گھر گیا بیوی نے کہا اتنی مقبول بیوی ہے، اس کا کفن نہیں اتارے گا تو تیرے گھر میں نہیں بیٹھوں گی۔ اب وہ فوت ہو گئی تو جب جنازے میں گئے تیسری صف میں کھڑے ہو گئے، جب رات کو گئے نشانی لگا کے قبر میں ہاتھ ڈالا کفن اتارنے کے لیے تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے جنتی بھائی جنتی ہو کہ جنتیوں کے کفن اتارتا ہے؟ تو کہنے لگے بی بی میرے جیسا خناس کیسے جنتی ہو گیا؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا جو وفائے مصطفیٰ میں مرتا ہے مر کے امر ہو جاتا ہے۔ جب میرے وصال کا وقت آیا میں نے اللہ سے دعا کی میرے مالک جتنے لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں سب کو بخش دینا، اور تو تیسری صف میں کھڑا تھا جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اور جنتی کر دیا ہے۔ عزیزان محترم حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نفخات الانس میں عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کتاب کا حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں بعد میں مجھے پرابلم نہیں ہوتی، لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ نفخات الانس کے اندر عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتے حضور میں نے ساری زندگی کفن چوری کی ہے، کفن چوروں مجھے توبہ کروا دے۔ آپ نے فرمایا توبہ کا طریقہ بتایا، توبہ کروا دی۔ فرمانے لگے بتاؤ زندگی میں کتنے کفن چوری کیے ہوں گے؟ اب باتیں ذرا تھوڑی مشکل ہیں، کام آئیں گی، ذرا توجہ سے سننا۔ آپ نے جواب دیا کفن چور نے 1000 آدمیوں کے کفن چوری کیے ہیں۔ تو کہنے لگے بتاؤ ان کی کیفیت کیا تھی، مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا ان کے چہرے کعبے کی طرف تھے؟ اس نے کہا کفن چور تو ہوں، 1000 لوگوں کے کفن چوری کیے ہیں، اس میں سے 1 یا 2 لوگوں کے چہرے کعبے کی طرف تھے، باقی پھرے ہوئے تھے۔ تو حضرت بایزید بستامی کہنے لگے تجھے پتا ہے ان کے منہ کعبے سے کیوں پھرے ہوئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا بعد اثر یہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر ابدی حیات چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول جب بلائے فوراً آ جایا کرو۔ آج ہم دنیا دار کسی اپنے نوکر کو 3 بار بلائے نا، وہ نہ آئے تو چوتھی دفعہ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا مالک ہمیں 5 بار بلاتے ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے اگر کسی کو کوئی جگر کا پرابلم ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی تم نے گوشت نہیں کھانا، گوشت چھوڑ دو، مجھے بتاؤ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہو، مصطفیٰ کے کہنے پہ حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ ارے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ آخری حدیث بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، زیادہ سما خراشی کا سبب نہیں بن سکتے، وقت مختصر ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک اونٹ رکھا ہوا ہے اور وہ اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا، جب میں رات کو سوتا ہوں خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب میرے آقا تو سب کے رسول ہیں نا، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ کی شکایت ہے، یہ اونٹ کو لے آؤ۔ جب اونٹ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا نے فرمایا بتا تو اس اپنے مالک کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے ایک دوست کا دین دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ کیا ہوا انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن میں اس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، حضور یہ سارا دن میرے اوپر چارہ وزن لادتا ہے اور میں جو کہتا ہے کر لیتا ہوں، یہ مجھے خوراک بھی اچھی دیتا ہے، شکایت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے
یہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں قیامت کا دن ہو میرے آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تو اس کو نماز کے لیے اٹھاتا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں خوفناک آواز نکالتا تھا اس کو جگانے کے لیے نکالتا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھ لے اور قیامت والے دن میں اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یارو، یہ جانور ہو کے اپنے دوست کی نماز کا اتنا خیال کرتا ہے، اور ہم انسان ہو کے اگر کوئی دوست سر پہ ٹوپی رکھ لے تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ہم نے سب نے مرنا ہے۔ وہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ایک مجذوب جو ہے، رسالہ کشیریہ میں لکھا، ایک مجذوب نا بازار کے اندر کھڑا رو رہا تھا۔ ایک بندے نے دیکھا یہ بازار میں رو رہا ہے، اگلے دن وہی قبرستان میں رو رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بابا کل بازار میں روتا تھا آج قبرستان میں روتا ہے؟ اس نے کہا جب میں بازار میں گیا تو اللہ کی رحمت کہہ رہی تھی آ جاؤ توبہ کر لو، لوٹ کے آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ بازار والے نہیں مانتے تھے، آج ان کو کفن میں چھپا کے خدا کی بارگاہ میں لے جایا گیا ہے۔ آج یہ رو رہے ہیں قبروں میں، اللہ تو راضی ہو جا، اب وہ راضی نہیں ہوتا۔ کل میں بازار والوں کو دیکھ کے رو رہا تھا، آج قبرستان والوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ یارو، مرنا برحق ہے، آج لوٹ کے آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے توبہ کر لیں تاکہ ہمارا اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔